प्रोग्राम नंबर 92। हम खुदाए पाक के बबरकत नाम में आपको सलाम करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि इंसान को अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। अपने पिछले प्रोग्राम में किए हुए वादे के मुताबिक आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह के पैरोकारों की जिंदगी कैसी होनी चाहिए ताकि वो खुदा की खुशनुदी हासिल कर पाएं। यीशु के शागिर्द के दिल में जो ईमान मौजूद होता है वो उसकी सोचों, नियतों, बातों और कामों से जाहिर होना चाहिए ताकि उसकी सारी जिंदगी उसके ईमान की आयनादार हो। मसीह के शागिर्द की जिंदगी और उसके चाल चलन पर नजर करने से पहले हम देखेंगे कि वो कौन सी खूबी है जो किसी शख्स को यीशु का हकीकी शागिर्द बनाती है। जैसे हमने देखा कि यीशु का शागिर्द ऐसा शख्स होता है जो खुदाए कदूस के सामने इकरार करता है कि मैं गुनहगार हूँ और अपनी करतूतों से या कोशिशों से या नेक इमाल से जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2, वो शख्स खुदा के तमाम नबियों की गवाही और मुनादी को कबूल करता है कि खुदा ने गुनहगारों को यानी नस्ल आदम को गुनाह की गुलामी से छुड़ाने का जो मंसूबा बनाया है उस मंसूबे को दिलो जान से कबूल करता है। यह मंसूबा यीशु मसीह की सलीबी मौत का मंसूबा था। उसने बेऐब और लाखता नजात दहिंदे को हमारी गुनाहों के बदले कुर्बान किया और तीसरे रोज दोबारा मुर्दों में से जिलाया ताकि वो गुनाह की सजा, शैतान की चालाकी, कब्र की दहशत और मौत के डंक पर फतह पाकर तमाम ईमानदारों को रास्तबाजी अता करे और नारास्तों की सच्ची अदालत करे। बस यीशु मसीह का शागिर्द ऐसा शख्स है जो यीशु मसीह की अंजील को दिलो जान से कबूल करता है और यकीन रखता है कि उसके तमाम गुनाह किताब मुकद्दस में किए गए खुदा पाक के वादे के मुताबिक बख्शे गए हैं। खुदा ऐसे ईमानदार को अपना बेटा बना लेता है। बस अंजील मुकद्दस में यूं मरकूम है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश, ना इंसान के इरादा, बल्कि खुदा से पैदा हुए। अजीज दोस्तों, खुदा चाहता है कि आप यीशु मसीह पर और उसकी कुर्बानी पर ईमान लाकर खुदा के फर्जंद बन जाएं, कभी हलाकत में ना पड़ें और खुदा आपको आसमान की बादशाही में और अपनी हजूरी में हमेशा रहने का हकदार बना दे। शायद कोई सवाल करे कि अगर मसीह के शागिर्द का जन्नतुल फिरदौस में जाना इतना ही आसान है तो फिर वो अपनी मौज मस्ती में रहे और मनमानी करे, अच्छा करे या बुरा करे, क्योंकि उसे कौन सा अदालत का और गुनाहों की सजा का खौफ है। इसलिए उसके गुनाह तो पहले ही मुआफ हो चुके। तो मेरे दोस्तों, ये ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। जो लोग ऐसी सोचते हैं वो अब तक ना तो गुनाह से वाकिफ हुए हैं और ना ही उन्होंने खुदाए कदूस को जाना है। गुनाह एक बड़ी बदी है। यीशु मसीह हमें गुनाह की गुलामी से निकालने आया था। वो गुनाह कराने या गुनाह की तरफ माइल करने नहीं आया था कि हम गुनाह पर गुनाह किए जाएं, क्योंकि जन्नत तो हमारी जागीर है। जो यीशु पर ईमान लाता है, उसे अपना खुदावंद और नजात दहिंदा कबूल करता है, वो आइंदा गुनाह की गुलामी से छूट जाता है। सच तो ये है कि जो लोग शैतान के गुलाम हैं वो पूरी जिंदगी बदी पसंद रहते हैं और मन मस्ती और बदकारी के मज़े लूटते हैं। जिस शख्स को खुदा माफ़ करता और बचा लेता है उसका दिल बदल जाता है। खुदा आप उसका दिल धोकर पाक और साफ करता है, जिसके लिए खुदा मुआफ़ी और नजात का काम करता है। उसे बुराई और बदकारी से नफरत हो जाती है। यही बात खुदा का कलाम यूं बयान करता है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। जरा बताएं, अगर आपने साफ सुथरे कपड़े पहने हैं तो गंदगी में बैठना पसंद करेंगे? नहीं, आप हर गंदे दाग से बचेंगे। इस तरह जिसके गुनाह खुदा ने बख्श दिए वो दोबारा गुनाह में नहीं पड़ेगा। फिर आप खुदा की खुशनुदी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा खुदा की खुशनुदी चाहेंगे। अगर कोई शख्स आपका बड़ा कर्ज आपको बख्श दे तो क्या आप जानबूझकर उसका नुकसान करेंगे या दुख देंगे? नहीं,
آپ اس کے مشکور و ممنون اور احسان مند رہیں گے اور ہر طرح سے اس کو خوش کرنے اور خوش رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح جب خدا نے آپ کے گناہوں کی بڑی سزا آپ کو بخش دی ہے اور ابدی ہلاکت سے آپ کو چھڑایا ہے، تو کیا آپ کو اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے اور زندگی بھر اپنی سوچوں، خیالوں، باتوں اور کاموں سے اسے خوش نہیں رکھنا چاہیے اور اس کی عزت نہیں کرنا چاہیے؟ تو سنیے جو لوگ یسوع کے ہیں ان کی بابت خدا کا کلام کیا فرماتا ہے، کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے اور بدحاہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے۔ مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے عین مطابق پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے، جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراد سے نازل کیا، تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے مطابق وارث بنے اور فرمانبردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی بری خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ تو ہم یسوع کے شاگرد کی زندگی کا خلاصہ کیسے پیش کریں؟ شاید اس طرح کہ خدا یوں چاہتا ہے کہ اس کے فرزند زمین پر ایسا چال چلن رکھیں اور وہ کام کریں جو خدا کے کیے ہوئے کام دکھائی دیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے فرزند اس جیسے ہوں اور اسی جیسے کام کریں۔ اچھا تو پھر خدا کی مرضی کیا ہے اور خدا خود کیسا ہے؟ کلام مقدس کے مطالعے میں ہم نے دیکھا کہ خدا کی دو نمایاں خوبیاں پاکیزگی اور محبت ہے۔ خدا پاک ہے، وہ محبت کا خدا ہے، تو پھر جو لوگ اس کے ہیں ان کے لیے اس کی کیا مرضی ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پاک بنیں جیسے کہ وہ پاک ہے، اور پھر ایک دوسرے سے ایسی ہی محبت رکھیں جیسے اس نے ہمارے ساتھ رکھی۔ پاک اور لاخطا زندگی خدا کے لوگوں اور شیطان کے لوگوں میں تمیز جتاتی ہے۔ خدا کا کلام اس کی بابت یوں بیان کرتا ہے، اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہاں میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری ہفتگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصے اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کی ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کیا کرو۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت رکھی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے، تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی
یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بیہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری کرو، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار کا یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا تو وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والوں کے چال چلن کی بابت خدا کا کلام یہی فرماتا ہے۔ تو کیا ان ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے شاگرد آئندہ بالکل گناہ نہیں کریں گے یا اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھیں گے؟ نہیں، مسیح کا شاگرد اب بھی گناہ کرتا ہے، مگر وہ ہمیشہ گناہ میں پڑا نہیں رہتا۔ وہ گناہ کرتا ہے تو وہ خدا کے کلام میں خدا کے کیے ہوئے وعدے کو استعمال کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ آمین۔ یسوع کا ہو جانا اور اس کے ساتھ رشتہ رکھنا کوئی مذہب نہیں، بلکہ یہ ایک ناطے داری ہے، ایک خاص تعلق ہے، ایک اہم اور اٹوٹ رشتہ ہے۔ جب کوئی شخص یسوع کو قبول کر کے اس کا ناطے دار بنتا ہے تو وہ خدائے پاک کی عظیم محبت میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس طرح گناہ کی وجہ سے آدم اور حوا خدا کے ساتھ جو رشتہ توڑ بیٹھے تھے وہ پھر سے بحال ہو جاتا ہے، اور اس کی بحالی کا سبب یسوع کا وہ پاک خون ہے جو کوہ کلوری پر صلیب کے اوپر بہا۔ خدا آگے کو ہمارے گناہ حساب میں نہ لائے گا، کیونکہ یسوع نے ان کی پوری قیمت اور جرمانہ ادا کر دیا ہے۔ یسوع کی ناطے داری کے باعث خدا ہمارا آسمانی باپ ہے اور ہم اس کے فرزند ہیں۔ یہی بات خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے کہ کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ یسوع کے لوگ زمین پر خدا کے ساتھ گہرا رشتہ ہونے سے دنیوی زندگی میں مزے سے جیتے ہیں اور آئندہ کی زندگی میں خدا کی ابدی بادشاہی کی میراث کی پختہ امید رکھتے ہیں۔ شاید کوئی پوچھے کہ مسیح کے شاگرد خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہونے کے باعث زمین پر خوش و خرم کیوں رہتے ہیں؟ خدا کے ساتھ ہم یہ رشتہ مزید کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو خدا کا کلام اس تعلق کے حوالے سے ہمیں 4 ذمہ داریاں دیتا ہے جو خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں ہماری مددگار اور خدا کے فرزند ہونے کے ناطے سے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول اور ڈھنگ سکھانے میں ہماری رہنمائی کریں گی، تاکہ ہم ہر طرح سے خدا کی خوشنودی حاصل کریں اور اس کے عرفان اور پہچان میں ترقی کرتے جائیں۔ نمبر 1، یسوع کے شاگرد کی پہلی ذمہ داری خدا کا کلام پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا اور دل سے اسے قبول کرنا ہے، یعنی روزانہ اس پر غور و خوض کرنا اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی خاطر دل و جان سے اسے دل میں اتارنا اور اس پر عمل کرنا۔ خدا کا کلام خدا کی مرضی ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا اپنے کلام کے ذریعے ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ خدا کا کلام ایسی متوازن غذا ہے جو ہماری تمام تر غذائی ضرورت کو پورا کر کے ہماری روح کو توانائی دیتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت اور ناقابل بیاں غذا ہے۔ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اسے خدا کا کلام پڑھنے یا سننے کی خواہش کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ جیسے وہ جسمانی خوراک کی بھوک محسوس کرتا ہے اسی طرح اسے روحانی خوراک یعنی خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے۔ حضرت ایوب نبی نے کہا،
میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ نمبر 2، دوسری ذمہ داری خدا اپنے آسمانی باپ سے دعا کرنا ہے۔ جو کوئی خدا کے ساتھ اپنا رشتہ پختہ اور مضبوط بنانے کی تمنا رکھتا ہے، وہ چاہے گا کہ وہ بار بار اس سے بات کرے۔ مسیح کے شاگرد کے لیے دعا کرنا خدا سے باتیں کرنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنے سچے اور پکے دوست سے موبائل پر اکثر و بیشتر باتیں کرتے ہیں۔ دعا کرنے کا کوئی مخصوص اور مقررہ وقت نہیں۔ ہم اپنے آسمانی باپ سے رات ہو یا دن ہو، صبح ہو یا شام ہو، کسی بھی وقت بغیر کسی تکلف کے بات کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہونا چاہیے جس میں ہم خدا باپ کی یاد سے یا اس کے احساس سے غافل ہوں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے اور اس کے کیے ہوئے خوبصورت کاموں، خصوصی طور پر نجات کی تکمیل کے لیے خدا کے شکر گزار رہیں اور اس کی تعریف اور حمد و ثنا کرتے رہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی ساری فکریں اسے دے دیں۔ ایک مسیحی جانتا ہے کہ دعا میں قدرت اور قوت ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا تھا، اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ نمبر 3، تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ دوسرے ایمانداروں اور یسوع مسیح سے محبت رکھنے والوں سے میل ملاپ، رفاقت و شراکت رکھی جائے اور ان کے دکھ درد اور خوشی و غم میں شامل ہوا جائے۔ جس طرح جلتا ہوا کوئلہ آگ میں پڑے ہوئے دوسرے کوئلوں کے ساتھ مل کر دیر تک دہکتا رہتا ہے، اسی طرح مسیحیوں کی باہمی رفاقت، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی اور مسیح میں زندگی گزارنے میں مددگار اور بابرکت ہوتی ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ ایک مسیحی کی چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسیح کا گواہ ہو۔ آسمان پر جانے سے پہلے یسوع نے جو فرمایا ذرا سنیے۔ اس نے ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ ہاں، مسیح کے شاگرد دوسروں کو اپنی نجات کی بابت بتائیں اور خوشخبری سنائیں کہ یسوع نے تمام ایمان لانے والوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تاکہ خدا کے ساتھ ہماری ابدی رفاقت اور گہری ناطے داری بحال ہو سکے۔ یقیناً ہماری گواہی ہمارے لفظوں اور باتوں تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ محبت اور پاکیزہ زندگی گزارنے سے سامنے آتی رہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے اندر یہی تبدیلی پیدا کی ہے تاکہ ہمارے روزمرہ کاموں اور باتوں سے دوسروں کی ترقی ہو، حوصلہ افزائی ہو اور نجات کا پیغام سچا ثابت ہو۔ اس لیے خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ عزیز سامعین، کیا آپ کی زندگی میں ایک دن آئے گا جب آپ نجات دہندے کو دیکھ لیں گے جو کہ یسوع مسیح ہے؟ اور وہ ایسا دن ہوگا جب وہ آپ کے سب گناہ بخش دے گا اور آپ کو نیا دل عطا کرے گا۔ کیا آپ کی زندگی راست بازی اور پاکیزگی اور خدا کی محبت سے معمور ہے؟ کیا آپ مسیح یسوع کے سچے اور فرمانبردار شاگرد ہیں؟ پروگرام سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ خدا آپ کو برکت بخشے